अरे लड़की हुई है, ये मैंने रिएक्शन देखा है। ओहो लड़की हुई है, अरे लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, पूरे गांव में शोर, लड्डू बन रहे हैं। माइसोजिनिस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, औरतों से नफरत करने वाला एटीट्यूड, औरतों को किसी लायक ना समझने वाला एटीट्यूड। मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर, वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या। कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने, आई एम अ lapsed Muslim. So I think of myself as an Indian, period, not as a Muslim. It angers me greatly because in our film industry there's one religion and that is money. There's one God that's worshipped and that is Mammon. You know, we were taught how to read the Quran when we were about 3 or 4 years old. There's this Maulvi Sahib who used to come over to us and talk the most absolute nonsense to us. Memetics की वजह से जो the God delusion में ये शब्द इस्तेमाल किया है डॉकिंस ने। A man whose mind fascinates you. जावेद अख्तर। He's incredible. I no longer do that. I no longer feel the need to pray except in gratitude. That's the only kind of prayers that are said in our home. There is the cultural aspect, of course. Salam alaikum is heard as often as namaste is heard in our homes. ये पाकिस्तान से एक बहन ने सवाल भेजा है। मेरी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अक्सर लड़कियों को ये कहते हैं कि इस्लाम की हर बात को अक्ल की रोशनी में देखना ज़रूरी है। अगर लॉजिकल हो तो एक्सेप्ट कर लो, वरना सारी बातों को ब्लाइंडली कबूल कर लोगी तो तुम सारी इंसान ही नहीं रहोगी, आधी इंसान रहोगी। जैसे इस्लाम में जहाँ एक मर्द की गवाही दरकार होती है, वहाँ एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही का हुक्म है। कोर्ट में 2 मर्दों की गवाही को एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर 2 मर्द ना हों तो 1 मर्द और 2 औरतें होना ज़रूरी हैं। जिसका मतलब ये है कि एक मर्द की जगह एक औरत नहीं ले सकती, एक मर्द की जगह लेने के लिए 2 औरतों की ज़रूरत होती है। इस्लाम में तो मर्द का स्टेटस औरत से डबल है। अगर इस्लाम में औरत मर्द की तरह मुकम्मल इंसान होती तो मर्द की तरह एक औरत की गवाही काफ़ी होती। 2 औरतों की गवाही की रूलिंग बता रही है कि औरत का मकाम मर्दों की बनिस्बत आधा है। इस्लाम में इंसान होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी औरत मर्दों के मुकाबले में आधी इंसान है, और मर्द का स्टेटस औरत से दुगना है। हमारे सर कहते हैं कि इसीलिए हम इस्लाम की आधी बातों को मानते हैं जो लॉजिकल हैं, हर बात को ब्लाइंडली कबूल नहीं कर सकते। मैंने इस हवाले से कुछ रिसर्च की और यूट्यूब पर एक मौलाना की स्पीच सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअल विटनेस एक ही औरत होती है, दूसरी विटनेस नहीं होती। वो सिर्फ उसे भूलने की सूरत में याद दिलाने के लिए आती है। मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि दूसरी औरत गवाह नहीं है और सिर्फ भूलने की सूरत में रिमाइंड कराने के लिए आती है। काइंडली इस रूलिंग को भी तफसील से और लॉजिकली समझाइए, और ये भी बताइए कि हम सर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या स्टेटस दिया है और इस्लाम में औरत आधी इंसान नहीं है। इसके अलावा भी सर बहुत सारी मिसालें देते हैं और ये कहते हैं कि मौलवी हजरात कुरान से साबित करते हैं कि इस्लाम में मर्दों का दर्जा ज़्यादा है और बहैसियत इंसान अल्लाह के नज़दीक मर्द औरतों से अफजल हैं। मर्दों के लिए लफ्ज़ कव्वामून कहा गया है और एक जालिम और जाबिर हाकिम बनाकर औरतों पर मर्दों को मुसल्लत किया जाता है। सर इन तमाम बातों को कुरान की आयतों और हदीसों से साबित करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप मुसलमान भी हैं या नहीं, तो वो मुसलमान होने से इनकार नहीं करते, लेकिन कभी कभी यूँ कह देते हैं कि मैं कल्चरल मुस्लिम हूँ। अच्छा, देखिए लगता है कि आपके सर का मुताला बहुत सरसरी सा है, या फिर आपके सर सरासर झूठ बोल रहे हैं और खामखा आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं। और अगर आपके सर वाकई सिंसियर हैं तो मेरी ये गुफ्तगू उनको सुना दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत साफ़ हो जाएगी, उनका सर भी ठीक हो जाएगा और आपके सर भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो बहुत बड़ी चालाकी है ना, वो जानते हैं कि ख़ुद को गैर मुस्लिम कह देंगे तो शायद आप कभी उनकी बात भी ना सुने, और हकीकी मुस्लिम वो ख़ुद को कहलवाना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग अक्सर कल्चरल मुस्लिम जैसे इस्तिलाहात का सहारा लेते हुए वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को फिर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। आप माइंड ना कीजिएगा, ये माफ़ कीजिएगा, वो जो आपके सर हैं
لیکن اگر وہ آپ کو اسلام کے حوالے سے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے اور اسلام کے حوالے سے ایسی عجیب و غریب باتیں اسلام سے منسوب کریں گے تو پھر ہم کم از کم اتنا کہنے کا تو حق رکھتے ہیں نا. ہماری ذات پر کوئی مجھ سے تنقید اٹھائے، زبان تان ناراض کرے تو ہماری جانب سے کوئی ریاکشن نہیں ہوگا، لیکن جب دین اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کرے اور دین کی جانب کوئی ایسی باتیں منسوب کرے تو پھر ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے نا. دیکھیے عجیب بات ہے کہ اگر چند مالی معاملات میں اختیاری گواہی کے حوالے سے ایک مرد کی بنسبت دو عورتوں کی گواہی کے حکم کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ اسلام میں عورت نصف انسان ہے یا مرد کا مقام عورتوں سے دگنا ہے، ایک مرد کا مقام دو عورتوں جتنا ہے اور اسلام تو فقط مردوں کی فوقیت اور برتری ثابت کر کے عورت پر ظلم کرتا ہے، اسلام میں عورتوں سے زیادہ مظلوم کون ہو سکتا ہے، اسلام میں عورتوں کو نصف انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں ایک مرد کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک عورت کے بجائے دو عورتوں کی گواہی کا حکم ہے. تو یہاں میں آپ کے پروفیسر صاحب سے اور ان جیسے نظریات رکھنے والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ان اسلامی احکام کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں فقط ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ کیا جاتا ہے، عورت کے مقابلے میں ایک مرد تو کیا دو مردوں کی گواہی بھی اصلاً معتبر نہیں ہے، یعنی ایک عورت کی گواہی معتبر ہے، ایک عورت کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے. جیسے رداعت پر گواہی کے حوالے سے مسائل ہیں، ولادت پر گواہی کے حوالے سے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، بچے کے رونے پر گواہی کے مسائل ہیں، جیسے بکارت پر گواہی کا حکم ہے، نکاح کی عیوب کا مسئلہ ہے، حیض کا مسئلہ ہے، نفاس کا مسئلہ ہے. ان تمام مسائل میں گواہی کا حکم کیا ہے؟ کیا آپ کے لیکچرز، کیا آپ کے پروفیسرز کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان تمام معاملات میں، ان تمام امور میں فقط ایک عورت کی گواہی کافی ہے اور دو مردوں کی گواہی بھی اصلاً معتبر نہیں ہوتی؟ اب اگر کوئی شخص فقط انہی مسائل پر فوکس کرتے ہوئے اعتراض کرے کہ دیکھیے بھائی اسلام نے تو مردوں پر اس قدر ظلم کیا ہے کہ تمام حقوق فقط عورتوں کو دے رکھے ہیں، اسلام میں مردوں سے زیادہ اور کون مظلوم ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی حفاظت بھی کرے، بچوں کی پرورش اور نان نفقہ کی ذمہ داری بھی مرد پر عائد ہوتی ہے اور تمام معاشی ذمہ داریاں بھی مرد ہی کو سونپ دی گئی ہیں. اور دوسری جانب عورت اگر مالدار بھی ہے، جائیدادوں کی مالک ہے، پھر بھی گھر کے اخراجات اور بچوں کی پرورش پر اگر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی، ایک پینی بھی خرچ نہیں کرتی، تو اسلام میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ساری ذمہ داریاں مرد کو سونپی گئی ہیں. اور حال یہ ہے کہ یہ جو چند مسائل جو میں نے ذکر کیے، ان چند مسائل پر غور کرنے سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ جہاں اسلام ایک عورت کی گواہی قبول کر لیتا ہے، ان معاملات میں عورت کے مقابلے میں دو مرد بھی گواہی دیں تو ان کی گواہی کا اسلام اعتبار نہیں کرتا، وہ اصلاً اسلام میں معتبر نہیں ہے. یعنی آدھا انسان، نصف انسان تو کجا عورت کی بنسبت اسلام نے مرد کو سرے سے انسان ہی نہیں سمجھا. اگر کوئی نادان ان چند مسائل کو بنیاد بنا کر یہ نتیجہ اخذ کرے تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جیسے حقوقی نسبہ والے اعتراض کرتے ہیں کہ ان چند معاملات کی اختیاری گواہی میں ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں عورت نصف انسان ہے. تو اب اگر دوسری جانب حقوق مردوں والے یہ کہیں کہ وہاں کم از کم عورت کو نصف انسان تو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی شہادت مشروع ہے، یہاں تو ایک عورت کے مقابلے میں دو مردوں کی گواہی بھی معتبر نہیں. اب اگر مرد یہ دعویٰ کریں کہ عورت کو آدھے انسان کا درجہ تو دیا گیا تھا نا، ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مردوں کو تو آدھے انسان کا بھی درجہ نہیں دیا گیا، مردوں کو تو اسلام نے بالکل ساقط الاعتبار کر دیا. اسلام میں تو بھائی یہ سارے تمام حقوق فقط عورتوں کو ہی دیے گئے ہیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تو مردوں پر ہمیشہ سے ظلم ہی ہوتا رہا ہے. اب ان سکیپٹکس اور ان کریٹکس، ان ناقدین کے اصول کی روشنی میں، ان کے لاجک کی روشنی میں، یوں تو انسان ہونے کے اعتبار سے مرد تو عورت کا ہزارواں حصہ بھی نہیں بنتا، یعنی 1000 مرد بھی جمع ہو کر اتنا انسان نہیں بن سکتے جتنی ایک عورت انسان ہے. دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ مالی معاملات کی اختیاری گواہی کے احکام کا کسی کے انسان ہونے یا انسان نہ ہونے یا نصف یا ثلث انسان ہونے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق گواہی کے ضوابط مقرر کیے ہیں کہ جو معاملات، جو امور عورتوں سے متعلقہ ہیں، عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، ان تمام امور میں ایک عورت کی شہادت بھی جائز ہے، اور عورت کے مقابلے میں دو مرد بھی ہوں تو ان کی شہادت اصلاً معتبر نہیں ہوتی. اور جو کچھ ایسے مالی معاملات ہیں جن کی اختیاری گواہی میں جہاں دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی پر فیصلے کا مدار ہے، اور ایسے بھی امور ہیں جہاں فقط مردوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے، عورتوں کی شہادت بالکل قبول نہیں کی جاتی، جس طرح حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے. اب اس کا کسی کے 100% انسان یا 50% انسان ہونے سے کیا تعلق ہے؟ جن معاملات کا تعلق عورتوں سے اور عورتیں شہادت کی اہل ہیں وہاں عورتوں کی شہادت معتبر ہے، اور عام حالات میں جن معاملات میں مرد شہادت کی اہلیت رکھتے ہیں وہاں مردوں کی گواہی کو ترجیح دی جاتی ہے.
اسلام نے جس صنف کی شہادت کا اعتبار جس مقام پر کیا ہے وہ عین مصلحت، فطرت اور حکمت کے مطابق ہے. یہ ہمارے دین کا حسن ہے. اب چونکہ عام طور پر لوگوں کو ان تفصیلات کا علم نہیں ہوتا تو ملحدین اسلام میں جب شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ تصویر کا دوسرا رخ کبھی دکھاتے ہی نہیں، تو پھر یہ سطحی علم رکھنے والے تشکیک کا شکار ہو کر ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ان تمام شکوک و شبہات کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ علم کی کمی ہے، قرآن کا فہم نہیں ہے. ایسے وسوسوں کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کا حقیقی فہم نہیں رکھتے. دیکھیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ جل وعلا کے یہ جو فرمان ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. اب اس آیہ مبارکہ میں شہادت کے نصاب میں 1 مرد اور 2 عورتوں کے حکم سے ہرگز یہ معنی اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام میں عورت نصف انسان ہے یا مرد کی بنسبت عورت کو حقیر و کمتر سمجھا گیا ہے، یا پھر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ عورت کی گواہی کا حقیقتاً اسلام میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے والعیاذ باللہ. اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں یہ مالی لین دین کے معاملات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا دین اسلام کا قیامت تک آنے والی نسلوں تک اپنی اصل حالت میں محفوظ طریقے سے پہنچانا زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ ان دونوں میں زیادہ اہم کیا ہے؟ تو آپ تسلیم کریں گے کہ یقیناً یہ مالی لین دین کے معاملات یہ تو ایک انفرادی سطح کے معاملات ہوتے ہیں. ان میں اگر کسی سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو یہ چند افراد کی حق تلفی یا چند لوگوں کے مالی نقصان کا معاملہ ہے. لیکن روایت حدیث کا معاملہ، حفظ دین کا معاملہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگرچہ ایک عدالت میں گواہی دینے والے شاہد اور کسی حدیث کو روایت کرنے والے راوی کے مابین اصطلاحی طور پر فرق ہے. روایت حدیث اور شہادت 2 مختلف چیزیں ہیں، لیکن غور کیا جائے تو عملی طور پر دونوں گواہی دے رہے ہیں. اور روایت حدیث میں دی جانے والی گواہی مالی معاملات میں دی جانے والی گواہی سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دین اسلام کی روایت اور حدیث کو ان کی اصل صورت و صحت کے ساتھ نقل کرنے کی گواہی میں اگر خطا ہو گئی تو قیامت تک آنے والی امت کو ان کے دین میں نقصان پہنچے گا. تو آپ مجھے بتائیے، اگر اسلام میں عورت کی گواہی کو مرد کی بنسبت کمزور اور کمتر سمجھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات نے جتنی بھی احادیث روایت کی ہیں، ان عورتوں کی روایت کردہ حدیث کے حوالے سے اسلام نے یہ شرط رکھی ہوتی کہ عورت کی روایت کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک ایک حدیث کو 2 عورتیں روایت نہ کر لیں. جب چند مالی معاملات میں اختیاری گواہی کے لیے ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہے، 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے، تو پھر قیامت تک آنے والی امت تک دین اسلام کے عقائد و احکام کو ان کی صحت کے ساتھ محفوظ صورت میں پہنچانا یہ تو سب سے اہم فریضہ ہے. اس میں تو بدرجہ اولا 2 عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے. یعنی کوئی مرد اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنے تو اس اکیلے مرد کی گواہی ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر کوئی صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرے تو اس کی روایت اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک 2 صحابیات روایت نہ کر لیں. کیونکہ اسلام ایک عورت کی شہادت قبول ہی نہیں کرتا. اسلام میں تو عورت مکمل انسان ہی نہیں، وہ تو نصف انسان ہے والعیاذ باللہ. جس طرح ایک مرد حدیث روایت کرتا ہے اور اس کی حدیث قبول کی جاتی ہے، عین اسی طرح ایک عورت کی حدیث بھی قبول کی جاتی ہے. آپ روایت حدیث میں عورتوں کے حوالے سے صحابیات، تابعیات اور تبع تابعیات اور محدثات کی روایات کا مطالعہ کر کے دیکھیں. کتب حدیث میں مرویات صحابیات کا بہت بڑا حصہ ہے. عورتوں نے روایت حدیث کے حوالے سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب و ملت میں نہیں ملتی. اگر صحابیات اور تابعیات تحمل اور روایت حدیث میں پیچھے رہ جاتی تو آج اسلامی دنیا بے شمار علوم و فنون سے محروم ہوتی. اسی سے اسلام میں عورت کے علمی اور فکری تفوق کا اظہار ہوتا ہے. آپ دیکھیں محدثین کرام نے روایت حدیث کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ صحابیات کو بھی 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے. طبقہ اولا کو دیکھیں، جن صحابیات کی مرویات کی تعداد 1000 سے زائد ہوں، سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسی طبقہ میں ہوتا ہے. اور سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو مکثرین روات صحابہ میں سے ہیں. اور جن صحابیات نے روایت حدیث کے ذریعے حفاظت حدیث کا بیڑا اٹھایا ہے، ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 700 سے زیادہ ہے. اور ان صحابیات سے، ان عورتوں سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان نے علم حاصل کیا. صحابیات سے مروی احادیث کی کل تعداد 2560 بیان کی ہے. اگر عورت کی شہادت کو اسلام میں حقیر و کمتر سمجھا جاتا، عورت کو نصف انسان سمجھا جاتا، تو عورت کی روایت کو اس وقت تک قبول ہی نہ کیا جاتا جب تک 2 عورتیں گواہی نہ دیتی.
اس صورت میں تو ان سینکڑوں صحابیات کی ہزاروں روایات احادیث میں کبھی شامل ہی نہ ہوتی. دیکھیے فقط سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں. According to this position, 286 narrations are narrated by Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha, and that is only in Sahihain, only in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، یا بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں وہ نادان، جو مالی کاروباری معاملات میں مرد کی بنسبت 2 عورتوں کی گواہی کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت نصف انسان ہے. کیا انہیں عورت کی یہ گواہی نظر نہیں آتی؟ یہ تو سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے اہم گواہی ہے. اس کا تعلق تو حفظ دین سے، پروٹیکشن آف دین سے. ہائر آبجیکٹیوز آف اسلامک لیگل سسٹم کیا ہیں؟ There are 5 مقاصد الشریعہ، 5 higher objectives of الاسلام. شریعت مطہرہ کے مقاصد کیا ہیں؟ الضروریات الخمس کیا ہیں؟ حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل and حفظ المال. What are the 5 core objectives of Islamic legal system? Protection of deen, protection of life, protection of intellect and sanity, protection of progeny, and finally the last one is protection of property and wealth. What is the first one? The most important one is protection of your deen, your religion. There is nothing more important than the preservation of your deen. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، تمام اللہ جل وعلا کی تمام مخلوق کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسلام کو اس کی اصل محفوظ صورت میں اوتھینٹسٹی کے ساتھ، صحت کے ساتھ پہنچانا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے. حفظ الدین، مالی اور کاروباری لین دین کے معاملات کی گواہی سے زیادہ اہم گواہی حفظ الدین کے حوالے سے گواہی ہے. اگر اسلام میں عورت کی گواہی کمتر اور حقیر ہوتی اور عورت نصف انسان ہوتی تو روایت حدیث میں جہاں ایک مرد کی گواہی کافی ہے وہاں ایک عورت کی گواہی کافی نہ ہوتی، ایک عورت کے بجائے 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہوتی. اس سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ایک مرد کی روایت قبول کی جاتی ہے، عین اسی طرح ایک عورت کی روایت بھی قبول کی جاتی ہے. اسلام نے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا، اور جن معاملات کا تعلق مردوں سے ہوتا ہے، جو مردوں سے ریلیونس رکھتے ہیں جو معاملات، ان میں مردوں کی گواہی کو ترجیح دی گئی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عورتوں سے ہے وہاں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور اس کے لیے میں بے شمار مثالیں پیش کر چکا ہوں. The greatest problem is that people do not study the Quran. They just pick up the translation of 1 or 2 verses of the Quran from here and there, and then what do? They start criticizing al-Islam. Based on their own understanding, they do not study the Quran from reliable scholars. اگر تنقید برائے تنقید کی نیت سے نہیں، اخلاص کے ساتھ اہل علم سے علوم القرآن پڑھتے تو کبھی ان مغالطوں اور ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوتے. اگر آپ انصاف کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے تو کبھی آپ اس حقیقت کا انکار نہ کرتے کہ قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور یہ بات آپ قرآن کریم میں نزول احکام کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور حقوق و ذمہ داریوں کے بیان میں بھی دیکھیں گے. دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں 35 میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں. جہاں مردوں کا ذکر ہے 7 عورتوں کا ذکر ہے. والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت گزار عورتیں. مسلم مرد مسلم عورتیں، مؤمن مرد مؤمن عورتیں، اطاعت گزار مرد اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صابر مرد صابرہ عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد فروتنی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد روزہ دار عورتیں، اپنی عفت کے محافظ مرد اور محافظہ عورتیں، اور اللہ جل وعلا کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. اور دیکھیے فقط انفرادی ذمہ داریوں میں نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داریوں میں بھی عورت مرد کے ساتھ برابر شریک ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 کو دیکھیں. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں.
اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جل وعلا رحم فرمائے گا، بے شک اللہ جل وعلا عزیز ہے، اللہ حکیم ہے۔ مزید قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اچھے اعمال پر انعام میں بھی عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہیں۔ سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو تو ہم انہیں ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ ان تمام آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام میں روحانی مقام و مرتبہ اور تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اور بحیثیت انسان، انسانیت کے مقام کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ذمہ داریوں میں بھی مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اسلام نے عورت کی جسمانی ساخت، اس کی نفسیات اور اس کی خلقت میں فرق کی وجہ سے بعض امور میں مردوں کی بنسبت اللہ جل وعلا نے عورتوں کو بہت ساری آسانیاں دی ہیں، بہت ساری سہولتیں دی ہیں۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ فقط مردوں کو حقوق دیے ہیں، عورت ساری زندگی مردوں کے حقوق ادا کرتی رہے گی اور عورت کو کوئی حقوق ہی نہیں دیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، عین اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں جن کا پورا کرنا شوہروں پر بھی واجب ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ جل وعلا نے مردوں کو قوامون کہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو اسلام نے ایک ظالم اور ایک جابر حاکم بنا کر عورتوں پر مسلط کیا ہے۔ عورت کمتر و حقیر ہے اور مرد افضل ہیں، اور عورت نصف انسان ہے والعیاذ باللہ۔ اگر قرآن کریم کی ان آیات وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ یا پھر الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، اگر ان آیات کا یہ معنی ہوتا کہ روحانی اعتبار سے عند اللہ جل وعلا کے ہاں مرد عورتوں سے افضل ہیں اور عورتیں مفضول ہیں، تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ جل وعلا مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر نہ کرتا۔ یہ جو درجہ، یہ جو فضیلت، جو حقوق مردوں کو حاصل ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بحیثیت انسان مرد افضل ہیں اور عورتیں مفضول ہیں۔ اس سے آپ نے یہ معنی کیسے اخذ کر لیا کہ عند اللہ عبادات اور روحانی اعتبار سے اللہ کے ہاں عورتوں کا مقام مردوں کے مقابلے میں نصف ہے، یعنی جو ثواب مردوں کو 2 رکعتیں ادا کرنے میں حاصل ہوتا ہے، عورتوں کو اس ثواب کے حصول کے لیے 4 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی۔ جو ثواب مرد کو 1 روزہ رکھنے میں ملے گا، عورت کو وہی ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 روزے رکھنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلم مرد اور عورت کے مقام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان تصورات کا، ان نظریات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحیثیت انسان عند اللہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر ایک کی جسمانی ساخت اور اس کی نفسیات کے مطابق اسے احکام اور حقوق دیے گئے ہیں، جو کہ مردوں اور عورتوں کی جسمانی ساخت اور ان کی نفسیات اور ان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ایسے مسائل کی بنیاد پر کسی کو افضل و مفضول ٹھہرانا یہ بہت بڑی کم عقلی ہے، بڑی اللاجیکل بات ہے، ریشنل بات ہے۔ دیکھیے، ایک حائضہ عورت منتھلی سائیکل کے دوران نماز نہیں پڑھتی، اور ان نمازوں پر قضا بھی نہیں ہے، اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ہر مہینے مرد کی بنسبت کم نمازیں ادا کرتی ہے۔ اب کیا مرد یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے ہمیں کم مرتبہ کیوں دیا گیا؟ فلاں عورت مثال کے طور پر وہ 25 دن نمازیں پڑھتی ہے، اور مجھے ہر مہینے 30 دن پورا مہینہ نمازیں پڑھنی ہیں، مجھ پر پورے مہینے کی نمازیں فرض کیوں ہیں؟ عورت کم دن پڑھ کر بھی، 25-26 دن پڑھ کر بھی وہی مقام و مرتبہ حاصل کر لیتی ہے جو مرد کو 30 دن کی نمازوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے ساتھ انصاف تو نہیں ہوا نا، یہ مردوں کے ساتھ ناانصافی، ہمیں برابری کا درجہ چاہیے۔ تو اس انسان کو آپ یہ بات کیسے سمجھائیں گے؟ آپ اسے یہی بتائیں گے نا، نادان انسان، مرد کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر، مرد کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے لیے یہی حکم ہو۔ تیرے لیے حکم شرعی میں فرق اس لیے ہے، تجھے پورا مہینہ نماز اس لیے پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ تجھے حیض نہیں آتا، اس لیے فرق ہے۔ کیا تو اپنی جسمانی ساخت اور عورت کی بایولوجیکل ڈیفرنسز کو سمجھ نہیں سکتا؟ تو جس طرح عورت مرد کی بنسبت کم دن نماز پڑھ کر کامل ثواب حاصل کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں روحانی اعتبار سے یا بحیثیت انسان عورت مرد سے افضل نہیں ہے، عین اسی طرح عورت کی نفسیات اور جسمانی ساخت کی وجہ سے اگر کسی امر میں عورت کو ظاہری طور پر کم حق حاصل ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بحیثیت انسان یا روحانی اعتبار سے اللہ جل وعلا کے نزدیک عورت کا مرتبہ کم ہے یا مردوں کے مقابلے میں عورت نصف انسان ہے۔ یہ انتہائی غیر معقول دعویٰ ہے اور بالکل irrational بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کے سر نے، آپ کے پروفیسر صاحب نے، آپ کے لیکچرر نے، یہ جو قرآن کریم میں مردوں کے لیے قوامون
اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کے بیان کے ذریعے دیگر ایتھیسٹس اور ایگنوسٹکس قسم کے لوگ بھی یہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر مرد کو ایک جابر اور ایک ظالم اور حاکم بنا کر مسلط کر دیا گیا ہے، یا مرد ایک ایسا حاکم ہے جسے روحانی طور پر عند اللہ یا بحیثیت انسان عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسلام میں مردوں کی بنسبت عورت نصف انسان ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کریم کی باطل تعویلات پیش کر کے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ جل وعلا نے یہ بیان ہی نہیں کیا، اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی کلاسیکل تفسیر کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہ جملے کسی بھی تفسیر میں نہیں ملیں گے۔ دیکھیے اسی آیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں انما جعل اللہ هذه الدرجة للرجال لتكميل مقاصد النكاح لأن الزوج هو القائم بمصالح الزوجة في النفقة والحماية والتدبير فلا بد أن يكون له نوع ولاية۔ فرمایا اللہ جل وعلا نے مرد کو یہ جو درجہ دیا ہے یہ مقاصد نکاح کی تکمیل کے لیے عطا فرمایا ہے، لتکمیل مقاصد النکاح، کیونکہ خامد اپنی بیوی کے نان و نفقہ، لأن زوجہ هو القائم بمصالح الزوجة في النفقة والحماية والتدبير، خامد اپنی بیوی کے نان و نفقہ، اس کی حمایت اور اس کی حفاظت و تدبیر اور اس کے انتظامات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ فلا بد ان يكون له نوع ولایت، اسی لیے شوہر کے لیے اس کے پاس کچھ ولایت ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے صریح آیات اور تفسیر کی روشنی میں یہ ہے درجہ کا معنی۔ دیکھیں اسی طرح امام القرطبی علیہ رحمہ الجامع لاحکام القرآن میں مردوں کے دنیا اور آخرت میں اس فضیلت اور اس درجہ کو دیت، وراثت اور اطاعت اور اخراجات کی ذمہ دار ہونے کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وقیل الدرجة الصف عنہن فی الحقوق والصبر علی آذاہن وإیتاؤہن الحقوق۔ الامام قرطبی علیہ رحمہ شاید فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے کہ درجہ سے مراد یہ ہے کہ مرد عورتوں کے حقوق میں درگزر اور صبر سے کام لے، اور مرد عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی بھی نہ کرے، عورتوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں تو خدمت، معافی، درگزر اور صبر و تحمل سے اس صنف نازک کے تمام حقوق کی ادائیگی کو اسی آیت کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نہ یہ بات آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت میں ملے گی اور نہ ہی کسی مفسر کا یہ قول آپ کو ملے گا۔ کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے ہاں روحانی طور پر مرد کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ افضل ہے اور عورت مفضول ہے، مرد بلندتر ہے اور عورت حقیر و کمتر ہے، یا مرد ہی مکمل انسان ہے اور عورت نصف انسان ہے۔ یاد رکھیں جو خالق ہوتا ہے نا وہی اپنی مخلوق کی حقیقتوں کو جانتا ہے، وہی اپنی مخلوق کی جسمانی قوت، مخلوق کی مخصوص قابلیتوں کو، مخلوق کی نفسیات کو، اپنی مخلوق کی ذہنی صفات اور استعداد کار کو حقیقتاً خالق ہی جانتا ہے، اور مخلوق کی جسمانی ساخت اور فطری صلاحیتوں کے مطابق ان کو حقوق اور ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں۔ مفسر قرآن ابن کثیر نے کہا ہے کہ اسی لیے اللہ جل وعلا نے اس آیہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اسی لیے فرمایا کہ اللہ جل وعلا عزیز اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، وہی اپنی تخلیق کی حکمتوں کو جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ مخلوق کی جسمانی ساخت، مخلوق کی نفسیات، ان کی قوت اور ان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی مخلوق کن حقوق اور کن ذمہ داریوں کی اہل ہے، یہ خالق ہی جانتا ہے۔ وہ حکیم ہے، وہی ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ میں اسی لیے اس بات پر اکثر زور دیتا ہوں کہ ملحدین سے ان معاملات پر ڈسکشن سے پہلے سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اور اللہ جل وعلا کی صفات پر گفتگو ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کا اللہ جل وعلا کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے اعتقاد کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ جب آپ اللہ جل وعلا کی ذات اور اللہ جل وعلا کی صفات پر دلائل پیش کریں گے، وجود باری تعالیٰ کو ثابت کریں گے، اللہ جل وعلا کی صفات کو ثابت کریں گے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے، جب ایتھیسٹ اس حقیقت کو دلائل کی روشنی میں قبول کر لیں گے تو پھر احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں کو قبول کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ وہ تسلیم کر لیں گے کہ جو رب اس قدر پاورفل ہے، اس قدر وسیع علم رکھنے والا ہے، یقیناً پھر اس کے ہر حکم میں اعتدال و توازن بھی ہوگا اور اس کا ہر قانون فطرت کے عین مطابق ہوگا۔ جب کوئی سنسیئر ملحد وجود خالق اور صفات باری تعالیٰ کا قائل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس احکام شریعت کی لاجیکل ریزننگز کو قبول کرنے میں اسے کوئی زیادہ تعامل نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کی ان چند آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کرنے والے کہ اسلام میں عورت حقیر و کمتر ہے، نصف انسان ہے، اللہ کے ہاں بحیثیت انسان مرد کا مقام عورت سے زیادہ ہے، اگر یہ لوگ مخلص ہیں اور سنسیئر سیکرز آف دی الٹیمیٹ ٹروتھ ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے وجود خالق اور اس کی صفات کو سمجھنا ضروری ہے، وگرنہ اسی آیات سے غلط معنی اخذ کر کے وہ مزید کنفیوژن کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔
اور ایسی عجیب و غریب نظریات اسلام سے منسوب کرتے رہیں گے جن کا ان آیات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام طبری تفسیر طبری جامع البیان میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا للرجال علیہن فضل فی الحق والطاعت بما جعل اللہ لهم علیہن من حق القوامہ، کہا کہ حقوق اور اطاعت میں یہ درجہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ جل وعلا نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا ہے۔ من حق القوامہ، یہ جو شوہر کو نگہبان کہا گیا ہے، راہبر کہا گیا ہے، سربراہ کہا گیا ہے، رہنما کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جل وعلا نے شوہر کو اپنی بیوی کی پروٹیکشن، اس کی کفالت اور تحفظ کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ درجہ اسے سماجی انتظام کے لیے دیا گیا ہے۔ اور سربراہ، نگہبان اور حاکم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جل وعلا نے اسے ہر قسم کے جبر و ظلم کی اجازت دے دی ہے اور اسے کوئی جابر یا ظالم حاکم بنا کر عورت پر مسلط کر دیا گیا ہے، والعیاذ باللہ۔ اب کچھ نادانوں نے اس لفظ قوامہ یا قرآن کریم میں الرجال قوامون علی النساء کی ایسی عجیب و غریب تعبیرات بیان کی ہیں جن کا اس لفظ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مردوں کو عورتوں پر اگر قوام بنایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ رہنما ہیں، بے ایمانہ کہ وہ منتظم ہیں، کفیل ہیں۔ اگر آپ فقط لیکسیکلی اس کا معنی دیکھتے، لنگوسٹکلی، لغوی اعتبار سے بھی دیکھ لیتے، تو یہ معنی کبھی اخذ نہ کرتے کہ اس سے مراد اسلام میں مرد کو عورتوں پر ایک جابر حکمران کے طور پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ عورت کو تو مکمل انسان کی حیثیت بھی حاصل نہیں اور تمام حقوق مردوں کو دے دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایک آیت بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قوامہ کا لغوی معنی کیا ہے، لنگوسٹکلی اس کا مطلب کیا ہے؟ لسان العرب میں ہے الاقامۃ علی الشیء والتدبیر فیہ، کسی چیز کو قائم رکھنا اور اس کی تدبیر کرنا، یعنی بیوی کے لیے شوہر عملی نظم و کفالت کا ذمہ دار ہے، وہ نگہبان و سربراہ ہے اور معاشی اور اخلاقی طور پر کفیل ہے۔ اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ قیادت کرے، اپنی زوجہ کی حفاظت کرے۔ عورت کے نان و نفقہ اور دیگر امور کی تدبیر کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے۔ جب اس کو گھر کا منتظم بنایا گیا، ذمہ دار خرچ بنایا گیا، تو اب اس پر عدل و انصاف اور احسان لازم ہے۔ آپ لغت کی کسی کتاب، کسی ڈکشنری میں بھی لفظ قوامہ کا معنی دیکھ لیں یا لفظ قوام کا معنی دیکھ لیں۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ قوام کیئر ٹیکر ہوتا ہے، وہ کسٹوڈین ہوتا ہے، وہ گارڈین ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے۔ یہ میں لیکسیکلی بتا رہا ہوں، لنگوسٹکلی بتا رہا ہوں۔ اور قوامہ گارڈین شپ کو کہتے ہیں، کسٹوڈین شپ کو کہتے ہیں، سپرویژن کو کہتے ہیں۔ اسی لفظ قوام کے حوالے سے الامام راغب الاصفہانی لکھتے ہیں کہ قوام کا معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ اور ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت کا قوام ہے، یعنی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مرد کا حاکم ہونا، نگران و کفیل ہونا یا محافظ ہونا، اس کا کوئی یہ معنی نہیں نکال سکتا کہ عورت نصف انسان ہے یا مرد کو بحیثیت انسان روحانی برتری حاصل ہے۔ اس کا کوئی یہ معنی نہیں نکال سکتا کہ مرد ایک جابر اور ظالم حاکم بنا کر مسلط کر دیا گیا ہے اور بحیثیت انسان اسے عورت پر برتری حاصل ہے اور عورت نصف انسان ہے اور مرد مکمل انسان ہے۔ آپ کے پروفیسر صاحب نے جو اس لفظ کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراضات کیے ہیں نا، تو میری گفتگو کا یہ حصہ انہیں ضرور سنائیے گا اور مجھے بتائیے گا ان کا جواب کیا ہے۔ میری اگرچہ پرورش یہاں برطانیہ میں ہوئی ہے، میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایتھیسٹک بلیفز کو کس طرح پھیلایا جا رہا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور ان کے پروفیسر سے میری ڈسکشنز اور ڈائیلاگز ہو چکے ہیں اور ان کے طریقہ واردات کو بخوبی سمجھتا ہوں، الحمدللہ۔ اس ضمن میں ایک اور انتہائی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو لوگ چند مسائل کو بنیاد بنا کر ہمیشہ حقوق کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی حق دیا جاتا ہے نا، تو اس حق کے ساتھ اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ حقوق کے ساتھ محاسبہ بھی ہوتا ہے اور مسئولیتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان رائٹس کے ساتھ، ان حقوق کے ساتھ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کے نتیجے میں شدید باز پرس بھی ہوتی ہے اور پھر ان پر سزائیں بھی ملتی ہیں۔ جب کسی کو کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں نا، تو رائٹس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، رائٹس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ حقوق اور ذمہ داریاں یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، یہ لازم و ملزوم ہیں۔ حقوق پر احتساب بھی رکھا گیا ہے، جواب دہی بھی ہے۔ یہ دو پہیے ہیں جن پر نظام عدل چلتا ہے۔ اسلام کا تمام معاشرتی نظام اسی اصول پر قائم ہے۔ اگر کسی کو کوئی حق دیا جائے اور اس حق کے ساتھ اس کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے تو پھر معاشرتی توازن ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر نگہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، جواب دہی ہوگی، احتساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ حقوق مل گئے اور پھر اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی باز پرس نہیں۔
اگر کسی کو کوئی حق دیا جاتا ہے، کوئی اختیار دیا جاتا ہے، تو پھر اس حق کو اختیار کے ساتھ اس پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور اگر وہ حق ادا نہ کرے، یعنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو اس حق کے ساتھ اس کے لیے سزا کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ صرف کسی ایک حکم شرعی کی صرف ایک جہت کو دیکھ کر حقوق نسواں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، وہ اس حق کے ساتھ عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا علم ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس حق کے ساتھ کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جسے جو حق دیا گیا ہے، اگر اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی یا ذمہ داری نبھانے میں غلطی ہوئی تو اس کے لیے سزا کا بوجھ بھی ہے۔ If one fails to fulfill the responsibilities which come with the rights, then such a person will be held accountable. One has to face the consequences. There are ramifications and consequences. One has to face the consequences and there is a great possibility of such a person being punished. یہ انتہائی اہم نکتہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کی سہولت کے لیے، عورت کی آسانی کے لیے اور عورت سے نرمی برتتے ہوئے عورت کو سزا کے بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ جو لوگ حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں مگر ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں، وہ دراصل نصف سچائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا انہیں تصویر کے دوسرے رخ کا خود علم ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کسی بھی نظام پر تنقید سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اس کی عدل و انصاف اور توازن کی حکمت کو سمجھا جا سکے کہ اس نظام کے تحت کس طرح معاشرتی نظم و ضبط قائم رہے گا، اور اس نظام کے تحت ہر فرد کو، ہر فریق کو ظلم یا دباؤ کا شکار ہونے سے کس طرح بچایا جائے گا۔ یہاں اسلام کے عالمگیر یونیورسل نظام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ یہاں کسی فرضی یا عارضی نظام حیات پر کلام نہیں کر رہے۔ اسلام نے ہمیں ایک یونیورسل، ایک ہماگیر اور عالمگیر نظام دیا ہے، ایک مکمل اور جامع نظام دیا ہے، ایسا نظام جو ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہے گا اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ ایسے جامع نظام پر تنقید سے قبل اس کی ہر جہت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی کھیل کے میدان میں یا کسی شاپنگ مال میں بیٹھے ہوئے یا کسی یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھ کر کسی ایک رولنگ کو کرٹیسائز کر کے داد وصول کرنا آسان کام ہے، لیکن جب حقیقی اہل علم سے آپ کا واسطہ پڑے گا اور جب وہ ہر جہت پر کلام کرتے ہوئے آپ کی کم عقلی، بے وقوفی اور جہالت کو نمایاں کریں گے، تو پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا یونیورسٹی کی کسی کینٹین میں بیٹھ کر چند سٹوڈنٹس پر روب ڈالنے والا، اسلام کے چند مسائل کی کسی ایک جہت کو بنیاد بنا کر اعتراض کر کے داد وصول کرنے والا اہل علم سے بات کرنے کے بعد پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ کتنے ایسے بیچارے ان بورن مسلم کو، پاکستانی مسلمانوں کو، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے مسلمان بچوں کو میں جانتا ہوں جو ان وساوس کا شکار ہو کر آج ملحد ہو چکے ہیں، غیر مسلم ہو چکے ہیں، کیونکہ انہیں تصویر کا فقط ایک رخ دکھایا جاتا ہے، وہ اسلام کی یونیورسلٹی کو جانتے ہی نہیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے ابتدا میں چند مثالیں پیش کی تھی جن میں مرد کی گواہی اصلاً معتبر ہی نہیں ہے، اور اسی طرح اسلام میں حدود و قصاص کے باب میں عورت کی گواہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نہ سمجھ یہ کہے کہ یہ عورتوں کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا، یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی اور عورتوں پر ظلم ہے، تو ہم اسے بتائیں گے کہ بھائی حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، مسئولیتیں بھی ہیں، احتساب ہوگا، باز پرس ہوگی۔ کسی نظام پر تنقید سے قبل اس کی تمام جہتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں حد زنا میں 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیہ نمبر 13 میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، یعنی وہ بہتان باندھنے والے، وہ الزام لگانے والے، اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ، پس جب وہ گواہ نہ لا سکے تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے، اسلام میں حد زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ جب تک 4 مرد خاص فعل زنا کی گواہی نہ دیں اس وقت تک زنا ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہاں گواہی کا حق مردوں کو دیا گیا ہے، لیکن اس حق کے ساتھ بڑی خطرناک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر گواہی میں غلطی ہو گئی تو گواہوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ دیکھیے، صحیح بخاری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 لوگوں نے کسی کے خلاف زنا کی گواہی دی، لیکن زیاد نے کہا کہ میں نے قبیح منظر تو دیکھا لیکن میں اس کو زنا نہیں کہتا۔ اب باقی اپنے بیانوں پر قائم رہے۔ ان 4 گواہوں میں سے فقط ایک نے کہا کہ میں نے برا منظر تو دیکھا، کبھی منظر تو دیکھا میں نے، لیکن میں اس کو زنا نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں گواہوں پر حد قذف لگا دی۔ اگر گواہی کا حق حاصل ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اگر گواہی میں غلطی ہو گئی تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، حد قذف لگائی جائے گی۔ سورۃ النور کی آیہ نمبر 4 میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ فرمایا وہ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر اور 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی فاسق ہیں۔ اب دیکھیے، جس شخص نے صرف مردوں اور عورتوں کے چند حقوق کا موازنہ کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عورتوں کی گواہی حدود و قصاص میں مشروع کیوں نہیں، یہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے،
یہ عورتوں کی حق تلفی ہے، لیکن وہ ان حقوق کے ساتھ عائد ہونے والی ذمہ داریوں اور ممکنہ سزاؤں کو جانتا ہی نہ تھا کہ اگر ان گواہوں میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو تمام کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب اگر ان گواہوں میں عورتیں بھی گواہی دے رہی ہوتی اور کسی ایک گواہ نے غلط گواہی دی ہوتی اور پھر ان باقی عورتوں کو بھی 80 کوڑے مارے جاتے، تو پھر یہ حقوق کے نعرے لگانے والے پھر یہ نہ کہتے کہ یہ دیکھیے عورت کے نازک جسم پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ تو فقط ان گواہوں میں شامل ہو گئی، اور فقط ان گواہوں میں شامل ہونے کی وجہ سے جن کی گواہی میں شہادت کا نصاب پورا نہ ہوا، اگرچہ ممکن ہے کہ اس عورت نے خود زنا ہوتے ہوئے دیکھا بھی تھا، لیکن اس صنف نازک کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ فقط اس لیے کہ گواہوں کی تعداد مکمل نہ تھی یا کسی دوسرے گواہ نے غلط گواہی دی۔ اس میں اس بیچاری عورت کی کیا خطا تھی کہ اسے 80 کوڑے مارے گئے؟ تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اسی لیے اسلام نے عورتوں کو ان سزاؤں سے بچانے کے لیے، عورتوں پر رحمت کے طور پر، عورتوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ان معاملات میں اللہ جل وعلا نے عورتوں کی گواہی رکھی ہی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جس نے تصویر کی صرف ایک جہت کو دیکھا ہے، ایک رخ دیکھا ہے، جو فقط رائٹس کی بات کر رہا ہے اور ان رائٹس کے ساتھ آنے والی رسپانسبلٹیز اور ان کی ذمہ داریوں میں کوتاہی کے نتیجے میں دی جانے والی سزاؤں کا اسے علم ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ یہ اعتراض کرے گا کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن جو تنقید سے قبل اسلام کے نظام عدل کے تمام پہلوؤں کو سمجھ لے گا، وہ تسلیم کرے گا، وہ کہے گا کہ جتنی سہولتیں اور آسانیاں اسلام نے عورتوں کو دی ہیں، ماضی کی کسی سیولائزیشن میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے جن مسائل کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں، جب انہی مسائل کے تمام پہلوؤں کو واضح کر کے اسلام کی اصل حکمت کو درست اسلوب کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہی مسائل کی بنیاد پر غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج کے مسلمان نے قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اچھا، یہاں اس بات کی بھی تنقید کر دوں کہ حدود و قصاص میں حد زنا میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت گواہ بن جائے یا کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو شہادت کا نصاب پورا نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد قذف جاری ہوگی، جیسے سنن نبی داؤد کی حدیث سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری برات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی اور ممبر سے اتر کر 2 مردوں اور 1 عورت پر حد قذف لگانے کا حکم دیا، اور ان پر حد لگائی گئی۔ جنہوں نے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی ان میں سے 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی، انہیں حد قذف لگائی گئی۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ مذاہب اربعہ میں حدود و قصاص میں عورت کی گواہی معتبر نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک عورت گواہ بن جائے اور گواہوں میں شامل ہو جائے یا خود کسی پر تہمت لگائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اور یہاں اہل علم کے لیے بھی عرض کر دوں کہ حدود و قصاص میں عورت کی گواہی کے مقبول ہونے سے ابن حزم اور دیگر جو چند اقوال پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 8 عورتوں کی گواہی سے زنا ثابت ہو جانے، اور حدود و قصاص میں 1 مرد اور 2 عورتوں یا پھر 4 عورتوں کی گواہی کے حوالے سے جتنے بھی اقوال پائے جاتے ہیں، کسی مذہب میں بھی ایسا کوئی قول معتمد نہیں ہے۔ ان اقوال کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں ابن حزم نے مذاہب اربعہ کے اجماع کی مخالفت کی ہے۔ تو ان غیر مسلموں کو، ان ملحدین کو متاثر کرنے کے لیے ایسے شاذ اقوال کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جن کا ہمارے اسلام کے اجماعی مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو حق ہے آپ اسی کو بیان کرتے رہیں، اسی میں برکت ہے۔ جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی وہ حق کو قبول کر لے گا، اور جو مخلص نہیں ہے اور تنقید برائے تنقید کا عادی ہے، ایسوں کے لیے احکام کو بدل کر یا شاذ اقوال پیش کر کے آپ خود بھی گنہگار ہوں گے، اور سلب ایمان کا بھی اندیشہ ہے، اور دعوت کے کام میں بھی برکت نہیں رہے گی۔ برکت حق بیان کرنے میں ہے، جو حق ہے آپ فقط اسی کو بیان کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حدود و قصاص میں جو عورتوں کی گواہی اصلاً معتبر نہیں ہے، تو اس میں عورتوں کے لیے بہت ساری سہولت، آسانی اور رحمت کا پہلو ہے۔ عورت کو ممکنہ سزاؤں کے بوجھ سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے، اور مشکلات اور خطرات سے بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے خلاف گواہی دینا یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جس کو گواہ اپنے لیے کوئی اعزاز یا کامیابی کی بات سمجھتا ہو۔ کسی کے خلاف گواہ بننے کا حق حاصل ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر انسان کو بہت ناز ہو اور فخر ہو اور اپنے لیے انعام کی بات سمجھتا ہو۔ It's not something to be proud of. It's not as if you are giving a gift or a present to the witness or something that pleases the witness. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر گواہ کو خوشی حاصل ہوتی ہو۔ فریق مخالف کے خلاف عدالت میں جا کر گواہی دینے کا مطلب اس کی دشمنی مول لینا ہے۔ یہ تو گواہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ ان معاملات میں گواہ پر شدید معاشرتی اور نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے۔ عدالت میں پیشی کے لیے دور دراز شہروں کا سفر، اور پھر سماجی دباؤ اور وکیلوں کے عجیب و غریب سوالات کے جوابات دینا۔ فریق مخالف مختلف طریقوں سے گواہ کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر اعتبار سے گواہ پر پریشر ڈالا جاتا ہے، موت کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ گواہ اور اس کی فیملیز، بلکہ ان کے خاندان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔
گواہوں کے بچوں کو کڈنیپ کر کے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. کیا آپ اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے نہیں یہ سب کچھ؟ یہاں تک کہ وٹنسز کے فیملی ممبرز کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو گواہی کا حق حاصل ہونا یہ کوئی اعزاز اور فخر کی بات نہیں ہے کہ انسان کو کوئی بہت بڑا انعام مل گیا. تو اس حکمت کی طرف آپ کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ حدود و قصاص کے باب میں عورت کی سہولت اور آسانی کے لیے اسلام نے عورت کو اس شرعی تکلیف سے بھی آزاد کر دیا ہے تاکہ عورت کسی قسم کی سختی، ظلم اور دباؤ کا شکار نہ ہو. اور پھر گواہی میں غلطی کے اثرات بھی بہت سنگین ہو سکتے ہیں. گواہوں میں سے کسی کی غلطی کی بنیاد پر 80 کوڑوں کی ممکنہ سزا سے بھی اسلام نے عورت کو بچا لیا. تو جس طرح جن معاملات میں عورت کی گواہی معتبر ہے اور مرد کی گواہی اصلاً معتبر نہیں، ان معاملات کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں عورت کے مقابلے میں مرد نصف انسان ہے یا سرے سے انسان ہی نہیں. عین اسی طرح جن مسائل میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، ان کو بنیاد بنا کر اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں عورت نصف انسان ہے. یا حدود و قصاص میں گواہی معتبر نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں عورت انسان ہی نہیں، کیونکہ اگر گواہی کا حق دیا جاتا تو پھر رائٹس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. اور یہ ایک انتہائی معقول اور انتہائی لاجیکل بات ہے کہ اسلامی نظام کے مطابق جن معاملات یا جن شعبوں کا تعلق مردوں سے ہے ان شعبوں میں مردوں کو گواہی کا حق حاصل ہے، اور جن امور کا تعلق عورتوں سے ہے ان میں عورتوں کو گواہی کا حق حاصل ہے. اور ایسا متوازن، معتدل اور فطرت کے عین مطابق نظام عدل فقط اسلام نے دیا ہے. آپ کے سر کا یا آپ کے پروفیسر کا یہ اعتراض ایسے ہی ہے جیسے کوئی یوں کہے کہ عورت پر میدان جنگ میں لڑنا فرض کیوں نہیں ہے، عورت کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے. مردوں پر فرض ہے تو یہ حق عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ عورتوں پر ظلم ہے، عورتوں کی حق تلفی ہے. اسلام نے عورت کو مکمل انسان ہی نہیں سمجھا، عورت نصف انسان ہے. مردوں کو برتری اور فوقیت دی گئی اور عورتوں کو میدان جنگ میں لڑنے کا حق نہ دے کر اسلام نے عورت کو کمتر ثابت کیا. انسانی مقام و مرتبہ کے حوالے سے اور اللہ کے قرب اور روحانی اعتبار سے بھی عورت مرد سے حقیر اور کمتر ہے. بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اور یار لوگ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ عورت کو میدان جنگ میں مردوں کے ساتھ لڑنے کا حق نہیں دیا گیا. نادان انسان اس بنیادی بات کو تو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ حق کے ساتھ مسئولیت ہے، حق کے ساتھ احتساب ہے، جواب دہی ہے. حق کے ساتھ احتساب بھی ہوتا ہے، رائٹس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. جب حقوق دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ذمہ داریاں بھی سونپی جاتی ہیں، اور اگر ان فرائض و ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں سزائیں بھی ملتی ہیں. یہ اللہ جل وعلا کی عورتوں پر خصوصی رحمت ہے کہ عورتوں کی آسانی اور سہولت کے لیے میدان جنگ کی صعوبتوں سے بھی اللہ نے عورتوں کو آزاد کر دیا اور ذمہ داریوں میں کوتاہی کی بنیاد پر آخرت کی سزاؤں سے بھی بچا لیا. جس رب نے مرد اور عورت کو تخلیق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیات اور ان کی استعدادوں اور ذہنی صلاحیتوں میں کیا کیا فرق ہے. رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، خالق جانتا ہے، وہ بنانے والا جانتا ہے. اس علام الغیوب کو علم ہے کہ اس نے اپنی کس مخلوق کو کس میدان کے لیے بنایا ہے. کیا تم خالق سے بہتر جان سکتے ہو کہ اس نے اپنی کس مخلوق کو کس میدان کے لیے پیدا کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ کرکٹ کے میدان میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی اعتبار سے فرق نہیں. ہر میدان میں عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، شانہ بشانہ چل سکتی ہے، بلکہ ہر میدان میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے. کہا جب مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں ہے تو اسلام فرق کیوں کرتا ہے؟ اب اپنے نظام میں بہت بڑی علمی بات انہوں نے کر دی. اب جن کرکٹ ٹیمز میں ہم کھیلتے ہیں ان میں اکثریت غیر مسلم انگریزوں کی ہوتی ہے، اور اپوزیشن میں بھی اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں، اور انہی مقاصد کے پیش نظر ہم ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تاکہ اس انٹیگریشن کے ذریعے مختلف کمیونٹیز کے سامنے اسلام کا حقیقی انسانیت نواز چہرہ پیش کیا جا سکے. مختلف بہانوں سے غیر مسلموں سے کھیل کے میدان میں بھی ڈسکشنز اور یہ ڈیبیٹس اور ڈائلاگز کا سلسلہ رہتا ہے، جن کے نتائج آپ احباب بھی اکثر دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو ایک صاحب نے کہا کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلام فرق کیوں ڈالتا ہے؟ آج دنیا میں عورت ہر اس جگہ پر پہنچ چکی ہے جہاں مرد ہے. عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، بلکہ مردوں سے بہتر کر سکتی ہے. تو میں نے کہا اچھا جناب ذرا تسلی سے میری بات بھی سن لیں. اگر آپ کی بات حقیقت پر مبنی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کرکٹ کلب میں مردوں اور عورتوں کی ٹیمیں الگ الگ کیوں ہیں؟ عورتوں کی ٹیمیں الگ ہوتی ہیں، کلب لیول سے لے کر کاؤنٹی لیول اور انٹرنیشنل لیول تک دیکھیں، عورتوں کی ٹیمیں الگ کیوں ہیں؟ یہ صرف معاشرتی روایت نہیں بلکہ جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی فرق کی بنیاد پر ہے. جن لوگوں نے اسپورٹس کی دنیا میں یہ فرق رکھا ہے، کیا وہ مسلمان ہیں یا یہ فرق انہوں نے اسلام کی وجہ سے رکھا ہے؟ عجیب بات ہے، کچھ لوگ فقط تنقید کی نیت سے جب اعتراض کرتے ہیں تو بیسک لاجک کو بھول جاتے ہیں اور یونانیمسلی اگریڈ اپان سائنٹیفک فیکٹس کو بھی بھول جاتے ہیں. اسلام میں مرد اور عورت کے روحانی اور انسانی مقام میں مساوات کا کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور اس حقیقت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرد اور عورت کی جسمانی، نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی صفات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ان کے حقوق اور ان کی جسمانی اور معاشرتی ذمہ داریاں یکساں نہیں ہو سکتی.
اور اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے حقوق اور جملہ ذمہ داریوں کو عین فطرت کے مطابق متوازن انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اب اس حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ مرد کی جسمانی قوت زیادہ ہے، اسی لیے اسے گھرانے کی معاشی ذمہ داری اور پورے خاندان کے نفقہ کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی حفاظت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری، یہ تمام ذمہ داریاں مرد کو دی گئی ہیں۔ بڑے بڑے طویل اسفار پر جانا، خطرات مول لینا، دفاع وطن کی ذمہ داری، میدان جنگ میں جانے کی ذمہ داری، یہ تمام رسپانسبلٹیز مرد کو اس کی جسمانی ساخت اور اس کی قوت کی بنیاد پر دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت، مختصر وقفہ لینا پڑا چونکہ باہر بارش ہو رہی ہے اور بارش کی آواز کی وجہ سے ریکارڈنگ میں انٹرفیرنس ہو رہی تھی۔ تو میں مردوں اور عورتوں کے مابین وہ فرق بیان کر رہا تھا کہ جس فرق کی بنیاد پر ان کی ذمہ داریوں میں بھی فرق رکھا گیا ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے، ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور حقوق اور ذمہ داریوں اور احکام میں یہ فرق رکھنا یہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہ فرق بایولوجیکل اور ہارمونل عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر مردوں کی ہڈیوں کی ساخت کو دیکھا جائے، مردوں کے اسکیلٹل سٹرکچر کو دیکھا جائے، تو مردوں کی ہڈیاں نسبتاً موٹی اور مضبوط ہوتی ہیں اور مردوں کے کندھے چوڑے ہوتے ہیں۔ مردوں کے مسل ماس، مردوں کے پٹھوں کی اوسط عورتوں سے 40% زیادہ ہوتی ہے، 40% زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر مردوں کی اپر باڈی میں۔ اور مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار عورتوں سے 15 گنا زیادہ ہوتی ہے، جو مردوں کی فزیکل سٹرینتھ، مردوں کی طاقت اور مردوں کی سپیڈ اور رفتار اور عضلاتی ساخت کو بڑھاتا ہے۔ اور جرنل آف اپلائیڈ فزیولوجی 2023 کے مطابق عورتوں کے جسم میں باڈی فیٹ، ان کی چربی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، جو ان کی پریگننسی کے لیے، ان کے حمل کے لیے اور بچوں کی پرورش کے لیے، ان کے ہارمونی توازن اور توانائی کے ذخیرے کے لیے فطری طور پر ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت کو حمل اور بچوں کی پرورش اور گھریلو سکون اور تربیت کا فطری نظام دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آپ اینڈوکرائن ریویوز 2021 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہارورڈ میڈیکل اسکول 2022 نے مردوں اور عورتوں کے دماغی اور نفسیاتی فرق کو بیان کیا ہے۔ کہا کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ عورتوں کے دماغ میں امیگڈلا اور ہپوکیمپس کی کارکردگی مردوں کی بنسبت زیادہ حساس ہے، جس کا تعلق عورتوں کے جذباتی فہم، ان کی ایموشنل انٹیلیجنس، نگہداشت اور ہمدردی سے ہوتا ہے۔ یوں ہی مردوں کے دماغ میں اسپیشل ریزننگ، جو خلائی اور منطقی سوچ کی صلاحیت ہے، یہ نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں کی بنسبت مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ میکینیکل اور ٹیکنیکل یا دفاعی امور میں زیادہ موضوع سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس کو آپ سائیکولوجیکل بلیٹن 2021 کے حوالے سے اس ریفرنس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہاں کوئی بات میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا۔ اسی طرح عورتوں میں ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے، جو عورتوں کے جسم کو لچکدار رکھتا ہے اور جوڑوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی جسمانی ساخت اور ان کی نفسیات اور ان کے جذبات میں یہ جو فرق ہے نا، یہ تقسیم، یہ برابری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ فطری انصاف ہے، یہ نیچرل جسٹس پر مبنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اولمپکس میں، فٹ بال میں، رگبی میں، کرکٹ میں، ٹینس میں، بیشتر کھیلوں میں مردوں اور عورتوں کی الگ ٹیمز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ روایت نہیں بلکہ فزیکل ڈیفرنسز ہیں، بایولوجیکل ڈیفرنسز ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی جسمانی ساخت میں فرق ہے، یہی اس کی وجہ ہے۔ عورتوں کی بنسبت مردوں کے دوڑنے کی رفتار 10 سے 12% زیادہ ہوتی ہے، پٹھوں کی طاقت 30 سے 40% زیادہ ہوتی ہے، اور آکسیجن لینے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور سپورٹس میڈیسن 2023 کے مطابق یہی مردوں کی پٹھوں کی طاقت اور آکسیجن لینے کی صلاحیت کا زیادہ ہونا یہی مردوں کو سٹیمنا میں برتری دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردوں اور عورتوں کو، ان دونوں جنسوں کو ایک ہی میدان میں مقابلہ کروایا جائے تو عورتوں کے لیے ناانصافی ہوگی، اور یہی اسلام کا فلسفہ ہے۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر میدان میں برابری دے دی جائے، بلکہ ہر ایک کو اس کی نیچرل صلاحیت، اس کی فطری استعداد کے مطابق حق دینا عدل ہے۔ اور دنیا کے ہر نظام میں، خواہ وہ سائنسی ہو یا سماجی ہو، فرق کے خلقت کو تسلیم کرنا یہی انصاف ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس فرق کو تسلیم کریں، اگر اس فرق کو تسلیم نہیں کریں گے تو یہی ناانصافی ہے۔ اب کھیلوں کے میدانوں میں یہ سو کولڈ نام نہاد حقوق نسواں کے علمبردار یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عورت کو نصف انسان سمجھا گیا ہے کیونکہ مردوں کے میدان میں کھیلنے کا انہیں حق نہیں دیا جا رہا۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے جسمانی اور ان کے نفسیاتی اور ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں میں فرق پر اعتراض یہ کیسے منصفانہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ کوئی بھی باشعور اور منصف مزاج انسان اس بات کو تسلیم کرے گا، اپریشیٹ کرے گا، اور اس کو اسلام کے حسن اور خوبی سے تعبیر کرے گا کہ اسلام نے کس طرح ان فرقوں کی بنیاد پر کیسا منصفانہ اور فطرت کے مطابق اور انتہائی حکمت عملی کے ساتھ ایک خوبصورت نظام وضع کیا ہے۔
انصاف اسی میں ہے کہ ہم جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی فرق کو کبھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام کو سمجھ کر ذمہ داریوں اور حقوق کا توازن بنائیں۔ میں اس بات کو فہم نہیں کر سکتا، اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ آپ اسلام کے اس حسن اور اس خوبی کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں۔ آخر آپ کس اصول کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے؟ اسلام میں عورت حقیر و کمتر ہے، اسلام میں عورت نصف انسان ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یاد رکھیے ابھی میں فقط عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں، اور چند فقہی جزئیات پر جو اعتراض کیا گیا ہے ان کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں، اور اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں عورت نصف انسان ہے، اور خاص طور پر دو عورتوں کی گواہی کے حوالے سے فقہاء کرام کی آراء کی روشنی میں کلام کر رہا ہوں، اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں پر لاجیکل ریزنز پیش کر رہا ہوں۔ باقی جو حدیث شریف میں ناقصات العقل کا ذکر ہے اس پر تو ابھی میں نے کلام شروع ہی نہیں کیا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک باقاعدہ لیکچر ریکارڈ کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انصاف اسی میں ہے کہ فطرت نے جو فرق رکھا ہے اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور فطرت کے اسی اصول کی روشنی میں ہم مالی لین دین اور قرض وغیرہ کے معاملات میں عورت کی نصف شہادت کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نکاح، طلاق اور وصیہ اور عدہ اور وقف اور صلح وغیرہ میں بھی ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی شہادت جائز ہے، یعنی حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی نہیں ہے، اور حدود و قصاص کے علاوہ ان معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانا جائز ہے۔ اور جیسا میں نے ابتدا میں بتایا کہ اگر ان معاملات میں عورت کی شہادت مردوں کی بنسبت نصف ہونے سے یہ معنی اخذ کیا جائے کہ عورت نصف انسان ہے، مردوں کے مقابلے میں حقیر ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری اور روحانی اعتبار سے بحیثیت انسان مردوں سے کم تر ہے، تو پھر روایت حدیث میں بھی یہی اصول ہوتا ہے نا کہ مردوں کے مقابلے میں جہاں دو عورتیں حدیث روایت نہ کرتی اس حدیث کو قبول ہی نہ کیا جاتا، چونکہ عورتیں عادی انسان ہیں، نصف انسان کا مقام رکھتی ہیں، اسی لیے عورتوں کی گواہی مردوں کی بنسبت نصف ہے۔ ایک مرد حدیث روایت کرے گا تو قبول کر لی جائے گی، اور جب تک دو عورتیں روایت نہیں کرتی اس وقت تک حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا ایسا کوئی اصول آپ نے پڑھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو معاملات عورتوں سے متعلقہ ہیں وہاں ایک عورت کی گواہی معتبر ہے، اور مردوں کی گواہی وہاں اصلاً معتبر نہیں۔ یہ تقسیم عین فطرت اور حکمت کے مطابق اور انتہائی منصفانہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جو خالق ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے کون سے افراد کن کن شعبوں میں بہتر کارکردگی پیش کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنی اسٹڈیز یا اپنے علم کی روشنی میں یا سائنٹیفک تحقیقات کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، اور پھر ان تحقیقات اور ان اسٹڈیز کے نتائج میں تضادات بھی پائے جا سکتے ہیں، کنٹرڈکشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم اس امکان کا انکار نہیں کرتے، یہ کوئی حتمی دلیل نہیں ہوتے۔ دیکھیے ایک اسٹڈی ہے جینڈر پریفرنس فار آڈیٹری ورسز ویژول روٹ فار میمورائزیشن۔ اس اسٹڈی کی روشنی میں یہ جو ویژول میموری ہوتی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، بصری حافظہ، ویژول میموری میں مردوں کو عورتوں کی بنسبت بہتر پایا گیا ہے، یعنی مردوں کی ویژول میموری عورتوں کی بنسبت بہتر ہے، اور عورتوں کی سمعی میموری، آڈیٹری میموری جس کا تعلق سننے سے ہے، عورتوں کا سننے کا حافظہ جن باتوں کا تعلق سننے سے ہے، جو باتیں سن کر عورتیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتی ہیں، عورتوں کا وہ سمعی حافظہ مردوں سے بہتر ہے، یعنی مردوں کی ویژول میموری بہتر ہوتی ہے اور عورتوں کی سمعی میموری بہتر ہوتی ہے، آڈیٹوری میموری بہتر ہوتی ہے۔ جیسے میں پہلی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کوئی ڈیفینیٹیو حتمی باتیں نہیں ہوتی، ان میں فرق ہو سکتا ہے، اسٹڈیز میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس خاص اسٹڈی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اسٹڈی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں کے لیے بصری حص اور عورتوں کے لیے سمعی حص میموری کی تشکیل میں زیادہ مؤثر معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گواہی میں جب کوئی بندہ کسی کورٹ میں وٹنس بن کر جاتا ہے وہاں ویژول میموری کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے بھی گواہی کے معاملات میں جہاں ویژول میموری کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس میں دو عورتوں کی گواہی رکھی ہے، اور یاد رکھیے یہ دونوں عورتیں گواہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گواہ فقط ایک ہے اور دوسری صرف یاد دہانی کے لیے گئی ہوئی ہے، وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ گواہ ہے، گواہی دونوں عورتوں کی ہوگی، گواہ دونوں عورتیں ہیں۔ ہاں دو کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک تفصیلات کو بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ جن علماء نے کہا کہ گواہ فقط ایک ہی عورت ہوگی اور دوسری فقط یاد دلانے کے لیے جاتی ہے وہ گواہ نہیں ہوتی، یہ قول مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، اسے مذاہب اربعہ میں کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ جو آپ نے کوسچن میں کسی اسکالر کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ گواہ ایک عورت ہوتی ہے اور دوسری کا مقصد فقط یاد دلانا ہوتا ہے، یہ قول مرجوح ہے، بلکہ کنسنسس کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، یہ قول مردود ہے۔ اچھا اس حوالے سے ایک اور اسٹڈی بھی ہے جینڈر ڈفرنس ان ایپیسوڈک میموری اینڈ ویژول ورکنگ میموری۔ اس اسٹڈی میں تقریباً 300+ ویمن اور 300+ مین جن کی عمر 16 سے 69 کے درمیان تھی، ان تمام کی میموری کا جائزہ لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ تھا مردوں کی بنسبت عورتوں نے سمعی میموری ٹاسکس میں بہتر کارکردگی دکھائی، یعنی عورتیں مردوں سے بہتر تھیں۔
اور دیکھیے یہاں ایک مرتبہ پھر میں اس بات کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹڈیز ہمارے موقف کی کوئی اصل دلیل نہیں ہے. ان تمام سٹڈیز میں عمر اور علاقوں کے فرق اور دیگر عوامل کی بنیاد پر نتائج مختلف بھی ہو سکتے ہیں. ان اعتراضات کے جوابات وہی ہیں جو میں پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں اور لاجیکل ریشنل پروفز کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں. اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عورت کے لیے فطری طور پر حیض اور حمل اور نفاس اور بچے کی ولادت، پوسٹ نیٹل ڈپریشن اور اولاد کی پرورش کے دوران نفسیاتی دباؤ وغیرہ کی وجہ سے بھی عورتوں پر کبھی کبھی نسیانی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور یہ وہ حقائق ہے جو سائنٹیفکلی پروون، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان فیکٹرز کی وجہ سے بھی بعض اوقات عورت کی توجہ دیگر معاملات کی طرف کم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیڈیٹ ایشوز کے دائرے سے باہر کی چیزوں کو بھول جاتی ہے. اور عورت ویسے بھی فطرتاً رقیق القلب ہوتی ہے. دو عورتوں کی گواہی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر اگر ایک عورت کچھ معاملات گواہی کے دوران بھول رہی ہو تو دوسری عورت جو خود گواہ بھی ہے وہ اسے یاد بھی دلا دے. اور جب تک دو عورتیں گواہ نہ ہوں اس وقت تک ایک عورت کو بھی کورٹ کچہریوں کی تکالیف کا سامنا کرنے سے محفوظ رکھا گیا ہے. اور دو عورتوں کی شرط کے ذریعے ایک عورت کو بھولنے کی وجہ سے غلط گواہی دینے کی خطا سے بھی بچا لیا گیا ہے. اسلام نے تو عورت کی آسانی کے لیے یہ شرط رکھی ہے. اگر وہ اکیلی ہے تو اپنے گھر کے پرسکون ماحول کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری سے دور ہو کر عورت کو خامخواہ عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، وکیلوں کے عجیب و غریب اور پیچیدہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. وہ عورت بیچاری دن بھر کورٹ کچہری میں اپنی گواہی کے وقت کا انتظار کرتی رہے گی. ان تمام مشکلات اور ان تمام جھمیلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے عورت کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ جب تک دو عورتیں گواہ نہ ہوں اس وقت تک ایک عورت کو ان معاملات میں گواہ بننے کی اجازت ہی نہیں دی گئی. اور یہ تو عام مشاہدہ ہے کہ گواہوں کو کس قدر تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فریق مخالف گواہ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے اسے مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کورٹس میں، عدالتوں میں تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب عورتیں گواہی دینے کے لیے آتی ہیں تو جب وکیل انہیں پریشرائز کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، گفتگو بے ربط ہو جاتی ہے. عورتیں وہ جو کہنا چاہتی ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، لیکن اعتراضات سن کر وہ گھبرا جاتی ہیں، ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اب ایسا ہر عورت کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جسے میں ماضی کے انگلش لیکچرز میں عورتوں کی سائیکالوجی کے حوالے سے بہت تفصیل سے سائنٹیفک دلائل کی روشنی میں ثابت کر چکا ہوں، اور چند ریفرنسز اس حوالے سے ابھی بھی دے چکا ہوں کہ عورتیں فطرتاً مردوں سے کمزور ہوتی ہیں. لیکن یقیناً ہر عورت ایسی نہیں ہوتی. کچھ استثنائی کیسز ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. انفرادی حیثیت سے ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مردوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غلط پروف کرنے کے لیے آپ ہمارے سامنے کوئی کمزور مرد لے کر آئیں اور دوسری طرف ایک باڈی بلڈر عورت لے کر آئیں اور کہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے ثابت کر دیا کہ عورتیں مردوں سے طاقتور ہوتی ہیں. اور اب ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اسلام نے یہ جو عورتوں پر پابندی لگائی ہے، جس طرح میدان جنگ میں مردوں پر جہاد فرض ہے ایسے ہی میدان جنگ میں عورتوں پر جہاد فرض کیوں نہیں ہے؟ اس میں عورتوں کی حق تلفی ہے. اب چونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ فلاں عورت فلاں مرد سے زیادہ طاقتور ہے تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح مردوں پر جہاد فرض ہے عین اسی طرح عورتوں پر بھی جہاد فرض ہونا چاہیے. اور پوری دنیا میں جہاں فٹ بال، کرکٹ، رگبی اور دیگر جتنی سپورٹس ہیں، ان تمام میں جن سپورٹس میں جن لوگوں نے عورتوں اور مردوں کی ٹیمیں علیحدہ بنائی ہیں یہ سارے پاگل ہیں. اور جب یار لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے تو کہا دلیل یہ ہے کہ میری بیوی مجھے گھر میں مارتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. تو پھر ہمیں جا کے پتا چلا کہ یہ حضرت اس پیشن اور اس جذبے کے ساتھ فیمنزم کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. اب چونکہ گھر میں آپ کی پٹائی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے قوانین وضع نہیں کیے جا سکتے. تو دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ عین ممکن ہے کہ عدالت میں فریق مخالف کی جرح سے مرعوب ہو کر اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے کوئی عورت گھبرا کر سبقت لسانی سے یا بخلا کر اپنے اصل موقف ہی سے پھسلنے لگے یا پھر بھول کر غلط بات کہتے تو دوسری عورت اسے درست بات یاد دلا دے اور دوسری عورت کی وجہ سے اس کی ڈھارس بندی رہے. اسی لیے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. دیکھیے اسلام نے اس صنف نازک پر جہاں اور بہت سارے احسانات کیے ہیں اس پر معاش اور بچوں کی پرورش میں نان و نفقہ کا بوجھ نہیں رکھا، ایام حید میں نمازوں کا مکلف نہیں بنایا، پریگننسی، حمل اور ولادت کے دوران روزوں کے احکام میں بھی تخفیف کی. اسی طرح یہ بھی اسلام کا احسان ہے اور انعام ہے کہ شہادت ادا کرنے کا بوجھ بھی کم سے کم رکھا، اور حدود و قصاص کی گواہی میں جہاں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں تو گواہی کا بالکل ہی مکلف نہیں کیا. اسلام نے ان مصالح، ان مصلحتوں اور ان حکمتوں کے پیش نظر مالی معاملات میں عورت کی اختیاری گواہی میں عورت کی گواہی کا انکار نہیں کیا.
مگر عورت کی سہولت کے لیے یہ قید لگا دی کہ جب تک 2 عورتیں نہ ہوں اس وقت تک ایک اکیلی عورت کو ان تمام تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر 2 عورتوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کی عزت اور عفت پر بھی کوئی حرف نہ آئے گا۔ جب ہم ان تمام ایشوز کو کنٹیکسچولائز کر کے ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس حکم شرعی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات مزید منقع ہو جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کی گواہی کو نصف قرار دے کر اس پر احسان کیا ہے اور اسے تنہا رہنے کے ممکنہ خطرات سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ اور دیکھیے، عورت کے حقوق اور ذمہ داریوں کی یہ تقسیم فطرت کے عین مطابق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مردوں کی بنسبت عورت زیادہ حساس ہوتی ہے۔ عورت کے نیچر میں جذبات اور ایموشنز کا غلبہ ہوتا ہے۔ عورت اپنے فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے معاملات کا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ مرد کی عقل اس کے جذبات پر غالب رہتی ہے۔ اور اس میں بھی یہی مصلحت ہے کہ اگر عورت میں حساسیت اور جذبات کی کیفیت غالب نہ ہوتی تو وہ اپنے بچوں کی پرورش درست طریقے سے نہ کر پاتی۔ دیکھیے، تربیت اولاد میں قوی جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ جل وعلا نے مردوں کی بنسبت عورتوں میں ایموشنز کا پہلو غالب رکھا ہے، اور یہ عورت کی خوبی ہے۔ اگر عورت کے جذبات غالب نہ ہوتے تو جہاں ایک مرد اپنے چھوٹے ننھے بچے کے رونے کی آواز سننے کے باوجود بستر سے نہیں اٹھتا، باپ لیٹا رہتا ہے، لیکن ماں اپنے جذبات کے غالب ہونے اور حساسیت کے غلبے کی وجہ سے بچے کی ایک آہ سن کے تڑپ اٹھتی ہے۔ بچے کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو ماں کو علم ہو جاتا ہے اور پوری رات بیدار رہتی ہے، اور دوسری جانب باپ بچے کے رونے کی آواز سن کر بھی کروٹ لے کر سو جاتا ہے۔ عورت کی یہی فطرت بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ عورت کی شخصیت میں حساسیت، انفعالیت، جذباتیت کی کیفیت یہ اللہ جل وعلا کی جانب سے اس کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ عورتوں کے حق میں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان پر شفقت اور محبت کے اعتبار سے یہ عورتوں کی بہت بڑی خوبی ہے، لیکن یہی خوبی بعض مقامات پر اس کے لیے کمزوری بن جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات جب عورتیں جذبات میں آ جاتی ہیں تو معاملات پر گہرائی سے غور نہیں کر پاتی، کیونکہ اس وقت جذبات عقل پر غالب آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ جذباتی فیصلہ کر لیتی ہیں، پھر بعد میں جب جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں تو انہیں پھر اپنے فیصلوں پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بھی نظام پر تنقید کرنے سے قبل اس نظام کی تمام جہتوں اور تمام پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے اور اس فرق کو جاننا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، زندگی کے کچھ شعبوں میں جذبات کا عقل پر غالب آنا خوبی ہے اور کہیں عقل کا جذبات پر غالب رہنا خوبی ہے۔ دیکھیے، حدود و قصاص میں عورت کی شہادت کا معتبر نہ ہونا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عورت فطرتاً رقیق القلب ہوتی ہے، وہ قتل اور خون ریزی کے مناظر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، اور اگر عورت کو علم ہو کہ اس کی گواہی کی بنیاد پر ملزم کو پھانسی دی جائے گی یا سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر قتل کر دیا جائے گا، یا اس عورت کی گواہی کی بنیاد پر 100 کوڑے مارے جائیں گے، یا پھر کسی کو پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے اور وہ عدالت میں کھڑا اپنی موت کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ عورت کو اپنے نیچرل ایموشنز کی بنیاد پر اس کی فطری حساسیت اور اس کی جذباتیت اور اس کی رقت قلبی کی وجہ سے عورت کو اس مجرم کی بیچارگی پر رحم آ جائے، اس کے جذبات اس کی عقل پر غالب آ جائیں اور وہ اپنا بیان ہی بدل دے۔ اب سمجھ رہے ہیں نا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں بچوں کی پرورش کے حوالے سے جذبات کا عقل پر غالب آنا عورت کی خوبی ہے، وہاں کورٹ میں کسی مجرم کی بیچارگی کو دیکھ کر عورت کے جذبات کا اس کی عقل پر غالب آ جانا خوبی نہیں ہے، عدالت میں اسے خوبی نہیں کہیں گے، کیونکہ جذبات کے غلبے کی وجہ سے کیے گئے اس کے فیصلے سے مجرم سزا سے بچ جائے گا اور مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ ان سرکمسٹانسز میں عقل کا جذبات پر غالب رہنا خوبی ہے جو عام طور پر مردوں کی فطرت میں ہوتا ہے، جسے ہم بچوں کی پرورش کے تعلق سے خوبی نہیں کہیں گے، اس اعتبار سے کہ بچہ رو رو کے والد کو پکار رہا ہے اور وہ کروٹ بدل کر سو جاتا ہے، کیونکہ والد صاحب کی عقل جذبات پر غالب ہے۔ باپ عقل کا استعمال کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر اب اس وقت میں سویا نہ تو صبح کام پر وقت پر کیسے پہنچوں گا، مجھے کام سے نکال دیا جائے گا، مالی نقصان ہوگا۔ وہاں عقل کا جذبات پر غلبہ ہے۔ یوں اگر میں مثالیں دیتا رہا تو اسلامی تعلیمات کے حسن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور حقیقت ہے کہ اس حوالے سے بھی میں نے بہت مختصر کلام کیا ہے۔ فقط عورت کی گواہی کے اس ایک مسئلے کے بے شمار جزئیے ہیں جن پر جو عقلی اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، الحمدللہ ہر ایک کے تفصیلی جوابات تربیت نشستوں میں دیے جا چکے ہیں، اور اسی طرح انگلش بیانات میں بھی ممکنہ اعتراضات کا مذاہب اربعہ کے اقوال کی روشنی میں ملحدین کے اعتراضات کے تفصیل سے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ ابھی میں فقط آپ کے سوال کے مین پوائنٹس پر فوکس کر رہا ہوں، اور چونکہ برے صغیر پاک و ہند کے سننے والوں کا ایک عرصے سے اصرار تھا کہ ان موضوعات پر اردو میں بھی گفتگو ہو، جن میں پاکستان اور ہندوستان کے ایتھیسٹ اور ملحدین کے ساتھ جو میری ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، وہ ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ اردو میں شیئر کروں، تو اس حوالے سے جو سوالات آپ بھیج رہے ہیں تو ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے اور دیگر چند اہم موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مالی معاملات اور نکاح وغیرہ جیسے مسائل میں
عورت کی نصف شہادت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت نصف انسان ہے، اور جن معاملات میں مردوں کی گواہی اصلاً معتبر نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد سرے سے انسان ہی نہیں، اور حدود اور قصاص میں جہاں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں عورت انسان ہی نہیں۔ یا جس طرح یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں تقوی اور پرہیزگاری یا نیکی کے اعتبار سے، روحانی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مرد افضل ہے، گویا کہ اللہ جل وعلا عورت کی بنسبت مردوں کو نیکیوں کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تمام اعتراضات ریشنل ہیں، لاجیکل ہیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جن معاملات کا تعلق مردوں سے ہے وہاں مردوں کی شہادت معتبر، اور جن کا تعلق عورتوں سے ہے وہاں عورتوں کی گواہی معتبر۔ اور اس اہم بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ان مالی معاملات، قرض اور لین دین کے معاملات یا نکاح و وصیت وغیرہ پر گواہی یہ زیادہ اہم ہے، یا اسلامی عقائد اور مسائل کی روایات پر گواہی زیادہ اہم ہے؟ میں مقاصد شریعہ کے حوالے سے کلام کر چکا کہ سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ حفظ الدین، پروٹیکشن آف دین۔ یہ پروٹیکشن آف لائف سے بھی اہم ہے، پروٹیکشن آف ویلتھ اینڈ پراپرٹی سے بھی اہم ہے، پروٹیکشن آف پروجنی سے بھی اہم ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جن احادیث کی حفاظت کی بنیاد پر حفظ دین کا کام ہوتا ہے، ان احادیث کی روایت میں عورت کی روایت کا وزن وہی ہے جتنا مرد کی روایت کا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب تک دو عورتیں روایت نہیں کریں گی اس وقت تک حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے ایک مرد کی روایت کردہ حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، ویسے ہی ایک عورت کی روایت کردہ حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور حفاظت دین پر گواہی دیگر تمام معاملات پر گواہی سے زیادہ اہم ہے۔ یہ مالی کاروباری لین دین کا معاملہ ہی تو بعد میں آتا ہے۔ یہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ اسلام نے کسی اعتبار سے بھی عورت کو بحیثیت انسان یا مقام و مرتبہ کے اعتبار سے نصف انسان یا حقیر و کمتر نہیں کہا۔ اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات بھی پیش کی جا چکی ہیں۔ ہر باشعور اور منصف مزاج شخص اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ نصاب شہادت میں یہ تقسیم فطرت کے قوانین کے عین مطابق ہے، اور لاجیکلی بھی عدل و انصاف کے اصولوں کے مطابق انتہائی منصفانہ اور متوازن ہے۔ مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ جو جن سیولائزیشنز پر ناز کرتے ہوئے اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ جن سیولائزیشنز پر تم ناز کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ ان سیولائزیشنز نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں؟ کیا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ماضی کی تہذیبوں کا اسلام کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ ماضی کی سیولائزیشنز کا، ماضی کی تہذیبوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کمپیریٹیو اسٹڈیز آن سیکس ڈیفرنسز ان ایشین سوسائٹیز کا مطالعہ کریں، حمورابی کوڈ کی مخصوص شقوں کو دیکھیں، ارسطاٹل کی پالیٹکس کا مطالعہ کریں، آپ گریک سیولائزیشن کو دیکھیں، رومن سیولائزیشن کو دیکھیں، بیبلونین سیولائزیشن کا مطالعہ کریں، ایجپشن سیولائزیشن کو دیکھیں، پری اسلامک عربیہ کو دیکھیں۔ ماضی کی تہذیب میں اپنے مخصوص سماجی اور معاشی اور مذہبی پس منظر کے مطابق عورت کے کردار اور اس کے حقوق کی تعین کرتی رہی ہیں۔ قدیم تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ماضی کی تہذیبوں میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جن کے ہاں عورت از قسم انسان ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ عورت کو فقط مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جن کے ہاں اگر کوئی مرد جرم کرتا تو اسے یہ حق حاصل تھا کہ وہ سزا کے لیے اپنی بیوی کو پیش کر دے۔ شوہر مر جاتا تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی مار دیا جاتا کہ تجھے اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور عورت کو کسی حوالے سے بھی کسی عدالت میں گواہ بننے کا حق حاصل نہیں تھا، عورت کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل نہیں تھا، کسی مکان اور لینڈ کی مالک ہونے کا حق حاصل نہیں تھا۔ آج کا جدید علم حیاتیات، علم نفسیات یا سماجی علوم کا طالب علم اگر بنظر انصاف ماضی کی تہذیبوں میں عورت کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے نظام حقوق کو پڑھے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام نے عورت کو کس بلندی پر لا کھڑا کر دیا۔ عورت کو جو روحانی، معاشی اور قانونی حیثیت اسلام نے دی ہے، ان تہذیبوں میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اگر women public legal role as judges and witnesses in the Bible and early rabbinic literature کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہے کہ women never had to be a witness. Women were not allowed to be a witness in the Jewish society of the rabbinic period. عورت کو تو کسی حوالے سے بھی گواہ بننے کا حق حاصل نہیں تھا، وہ یہود کے ہاں ہو یا عیسائیوں کے ہاں ہو۔ جوڈائزم کے حوالے سے تو آپ نے حوالہ سن لیا۔ اسی طرح ایک مسیحی مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ in the first century the testimony was not counted as credible in both Jewish and Greco-Roman societies. عورت کا کسی عدالت میں جا کر گواہی دینا اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو ان مسلمانوں پر حیرت ہوتی ہے جب ہمارے نادان مسلمان بھائی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور عورت کی نصف گواہی پر دلائل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ قدیم عیسائیوں اور یہودیوں میں تو عورت کو کسی اعتبار سے بھی عدالت میں گواہ بننے کا حق نہیں تھا۔ یہ حق تو عورت کو اسلام نے دیا ہے۔
عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تو ہماری یہ ڈیبیٹ بنتی ہی نہیں ہے. ڈیبیٹ ہمارے ساتھ کریں تو ملحد کریں, ایتھیسٹ کریں. عورت کی گواہی کے حوالے سے عیسائی اور یہودی کس منہ سے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں گے, کس منہ سے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے؟ عدالت میں گواہی کا حق عورت کو اسلام نے دیا ہے. دیکھیے ماضی کی تہذیبوں کے مقابلے میں عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمائے وعاشروہن بالمعروف, عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, کنز العمال کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اسی طرح صحیحین کی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. پھر فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ فرمایا میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تمہارا باپ. 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے, اور پھر اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں, پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں. یہاں بھی ذرا غور کیجئے گا. اب کیا اس حدیث کو بنیاد بنا کر اگر مرد کہیں کہ اسلام نے تو عورت کو 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا ہے, ہم مردوں پر عورتوں کو 3 گنا برتری دی. اگر کوئی مرد یہ دعویٰ کرے کہ اسلام میں عورتوں کے مقابلے میں مرد ایک مکمل انسان نہیں ہے, اس حدیث کی روشنی میں تو عورتیں ہم سے 3 گنا زیادہ انسان ہیں, تو آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے اسے پھر میری یہ پوری گفتگو سننی بھی ہوگی اور سمجھنی بھی ہوگی. تو جس طرح ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کی بنیاد پر عورت نصف انسان نہیں ہے, مکمل انسان ہے, اسی طرح اس حدیث کی روشنی میں مرد مکمل انسان ہے. تو دیکھیے جن معاشروں میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے, تو ان معاشروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا مقام و مرتبہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح پیدا کیا. سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر اللہ جل وعلا کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہو اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, تو یہ بیٹیاں ان کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مزید سنیے, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور پھر وہ نہ اسے کوئی ایذا پہنچائے, نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے, اور نہ ہی محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے, تو اللہ جل وعلا لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کے صلے میں اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور دیکھ بھال کی, وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا, اور حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا. تم پوچھتے ہو کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ مالی لین دین اور کاروباری معاملات میں اختیاری گواہی کو بنیاد بنا کر, جہاں 2 عورتوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بنیاد بنا کر تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اسلام میں عورت نصف انسان ہے, والعیاذ باللہ. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 ہی بیٹیوں یا بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا, تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اور ابن حبان کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی. اللہ اکبر. جب آپ اسلام پر اعتراض کر رہے ہوں تو اسلامی مصادر کو بنیاد بنا کر بات کیا کریں. اگر ہندوستانی یا پاکستانی کلچر یا عرب کلچر میں عورتوں کے ساتھ کہیں برا برتاؤ کیا جا رہا ہے تو وہ ان کا کلچر ہے, وہ ان کی تہذیب کا حصہ ہوگا, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ لوگ اپنے کلچر کو اسلام کا نام دے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایسی کلچرل ناانصافیوں کا اعلان رد کرتے ہیں کہ جہاں پر بیٹی اور بیویوں پر اور عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور اسے اسلام سے منسوب کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے,
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیا تو اللہ جل وعلا اسے مصائب پر، مصیبتوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر اجر دے گا، اور جس عورت نے خاوند کی بد اخلاقی پر صبر کیا اللہ جل وعلا اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کہ اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہو تو امید ہے کہ دوسری پسند بھی ہوگی۔ امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور پھر فرمایا وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ کامل ایمان والا انسان وہ ہے، سبحان اللہ۔ تم فیمنزم کا نام لے کر ان تہذیبوں پر ناز کرتے ہو جنہوں نے یہ کہا کہ عورت تو ایک انسان کا درجہ بھی نہیں رکھتی، ایک انسان کا مقام بھی نہیں رکھتی، یہ تو ایک علیحدہ مخلوق ہے جسے مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، والعیاذ باللہ۔ گواہی کا حق دینا تو کجا، وہ تو انسان ہونے کا حق بھی نہیں دے رہے، اور تنقید اس ذات پر کرتے ہو کہ جنہوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اللہ جل وعلا کی مخلوق کو موٹیویٹ کیا ہے کہ کہیں عورت کی حق تلفی نہ ہو، بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرو گے، بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ جل وعلا تمہیں کامل ایمان والوں کا مقام عطا فرمائے گا۔ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دو گے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کی اچھی تربیت کرو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور جنت میں میرا قرب یوں چاہتے ہو، مجھ سے اتنا قریب ہونا چاہتے ہو جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ عورت کے مقام کو سمجھ لو، عورت کا احترام کرنا سیکھ لو تو جنت میں میرے پڑوسی ہو جاؤ گے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بیٹیوں کی پرورش نہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی بلکہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی مل جائے گا۔ امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت فرماتے ہیں، سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث سنی تو پھر میں اپنی زوجہ کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی، سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لوگوں کو عورت کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں عورت کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے تم جتنا بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ فرمانے کے ساتھ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ جل وعلا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ مختلف حوالوں سے اپنی ماں کی خدمت، بیوی سے پیار، بہنوں کے حقوق کی ادائیگی، بیٹیوں سے حسن سلوک، معاشرے کی ضرورت مند خواتین کی مدد کے حوالے سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ آج اگر معاشرے میں مرد عورتوں پر روب ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور نوکر بنا کر رکھتے ہیں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اسلام کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔